आउट डोर गेम्स ख़त्म हो चुकी हैं। हॉकी को जैसे कि अभी रिवाइवल की ज़रूरत है, जैसे फ़ुटबॉल को रिवाइवल की ज़रूरत है। मार्शल आर्ट्स में तो बिल्कुल स्ट्रेट फ्री स्टाइल फ़ाइट होती है, तो रेसलिंग में ज़्यादा मसल का यूज़ होता है। पाकिस्तान में फॉलोइंग बहुत है, लेकिन टीवी पे देखा है लोगों ने। रिंग्स नहीं थे, प्रोडक्शन टीम्स नहीं थी, तो हमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ी हैं। तो इसमें बेसिक क्राइटेरिया ये है कि वो मेंटली साउंड हो ऑफ कोर्स, और फिजिकली साउंड हो। उनका एक हम स्टैंडर्ड चेकअप करवाया करेंगे। तो मुश्किल था इनको लेके आना, लेकिन जब ये लोग वापस गए हैं तो इन्होंने जाके पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें की। ये उसी स्टैंडर्ड की रेसलिंग हो रही थी जो यूएस में होगी या यूके में होगी, लेकिन था पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक इंतहाई मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो ऑर्गेनाइज़र्स हैं रिंग ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इवेंट्स के। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिम अली शाह और इमरान शाह। सैयद आसिम अली शाह चेयरमैन हैं रिंग ऑफ पाकिस्तान के, और इमरान शाह साहब CEO हैं रिंग ऑफ पाकिस्तान के। रिंग ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए तख्लीक किया गया। ये रेसलिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो लोग रेसलिंग में इंटरेस्टेड हैं वो आते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि रिंग ऑफ पाकिस्तान अब तक किस तरह बैरून मुल्क और बाहर के ममालिक में बैनुल अक़वामी सतह पे अपना नाम बनाने में कामयाब हो रहा है, और बड़े बड़े रेसलर्स जिनमें गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, रे मिस्टीरियो शामिल हैं, इनकी अदाओं को देखकर ये किस तरह अपना इदारा बना रहे हैं और अपने इदारे में इनको किसने सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में ये आने वाले वक्त में एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी बनाना चाहते हैं जो रेसलिंग सिखाए, ताकि हमारे पाकिस्तान के रेसलर्स UK और USA में जाके उनके रेसलर्स के साथ फाइट कर सकें। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इतना शानदार काम ये कैसे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आसिम अली शाह साहब और इमरान शाह साहब, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि रिंग ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक आपने रेसलिंग इंस्टीट्यूट बनाया, एक कंपनी बनाई जहाँ पे रेसलर्स रेसलिंग करते हैं, तो ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया और इस तरफ रुझान कब और कैसे डेवलप हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, कासिम अली शाह साहब का और इनकी फाउंडेशन का, कि मौका दिया हमें यहाँ पे। विज़न ये है कि जो हर एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी का होना चाहिए, जो कुछ करना चाहता है अपने मुल्क के लिए, या स्पोर्ट्स में या किसी भी प्रोडक्टिविटी के लिए, तो रेसलिंग को लेके आने का मकसद ये था कि एक तो हालात जो थे पाकिस्तान के उस वक्त वो साजगार नहीं थे, कुछ मसले मसाइल थे यहाँ पे, जिसके लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का रिवाइवल होना थोड़ा सा मुश्किल था, या किसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी का आना बहुत मुश्किल था। तो वो फिर अल्लाह की मदद से हमने इसको इनिशिएट किया। और दूसरा ये था कि क्योंकि आउटडोर गेम्स ख़त्म हो चुकी हैं, ना होने के बराबर हैं तकरीबन। हॉकी को जैसे कि अभी रिवाइवल की ज़रूरत है, जैसे फ़ुटबॉल को रिवाइवल की ज़रूरत है, तो ये एक तो ये स्पोर्ट्स के हवाले से, दूसरा इमेज बिल्डिंग के हवाले से, क्योंकि ये फ़ॉरेन टूल है, इंटरनेशनल टूल है, और ये ऑलमोस्ट कोई 160 मुल्कों की गेम है, तो उससे इसका ट्रैफिक बहुत जाना था बाहर, और इसमें आपके मुल्क के लिए ना बड़ा एक अच्छा इसमें एक माहौल बनता था, इमेज बिल्डिंग बड़ी अच्छी होती थी। तो बेसिकली इसका जो विज़न था वो ये था। इमरान शाह साहब, मुझे आप यहाँ पे ये बताइएगा कि इस रिंग ऑफ पाकिस्तान का आगाज़ कब किया और अभी इसको कितना अरसा हो गया, और फ्यूचर में आपके क्या प्लान हैं? जी, थैंक यू। रिंग ऑफ पाकिस्तान, जैसे शाह साहब ने मेंशन किया, ये एक विज़न है, और रेसलिंग एक टूल हमने यूज़ किया। तो इस पे काम तो बड़े टाइम से चल रहा था, क्योंकि इसकी पाकिस्तान में ऐसा डेवलपमेंट नहीं है, तो रेसलर्स ने बाहर से आना था। तो उनको जो है पाकिस्तान का एक पूरा मोहल्ले को बताना, और हमारा जो इसमें स्कोप है रेसलिंग का वो बताना, उनको कायल करना कि आप पाकिस्तान आए। तो ये तो 2016 से चल रहा था। तो हमारी मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई अब्रॉड उनके साथ, तो फाइनली दे एग्रीड। तो 2017 में हमने 3 शहरों में जो है वो रेसलिंग करवाई।
اس کے بعد پھر 2018 میں ہم نے لاہور میں ریسلنگ کروائی، جس میں ہمارے ہر میچ میں تقریباً ہر شو میں تقریباً 20 ریسلرز ہوتے ہیں منیمم، تو اس میں پھر ٹیکنیکل سٹاف بھی ہوتا ہے، تو پورا جو ایک ان کا ایک بیچ ہوتا تھا وہ تقریباً 25 سے 30 لوگوں کا ہوتا تھا۔ تو کیونکہ پاکستان میں رنگز ریسلنگ کے موجود نہیں ہیں، گراؤنڈز نہیں ہیں، تو سب کچھ موڈیفائی کرنا پڑتا تھا۔ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹارٹ ود۔ پھر ہم نے جو سب سے بڑا ایونٹ کیا ہے وہ اسلام آباد میں 2019 میں کیا ہے، جناح اسٹیڈیم میں، اور جو اوپن ایئر ہے، تو ہم نے تقریباً 40,000 لوگ وہاں پہ اکٹھے کیے۔ تو یہ بہت بڑی انکریجمنٹ تھی ہمارے لیے اور ہمارے ریسلرز کے لیے۔ تو اللہ کی کرم سے ہم ریسلنگ کی دنیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ہماری کمپنی جانی جاتی ہے۔ اور اب فیوچر میں یہ ہے کہ ہمیں ہوم گرون ٹیلنٹ چاہیے۔ اب کیونکہ پاکستان میں یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، تو ہم پہلی ریسلنگ اکیڈمی انشاءاللہ اسلام آباد میں بنانے جا رہے ہیں ابھی، جس میں ٹرینر جو ہیں وہ ابروڈ سے آئیں گے۔ ایک ہمارے پروفیشنل ریسلر جو باہر کی دنیا میں جانے جاتے ہیں، واحد جو پاکستان کا فلیگ لے کے جاتے ہیں، وہ ہے بادشاہ خان، ہیں وہ پیرس سے لیکن پاکستانی ہیں، تو وہ ہماری اس میں بڑی سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریسلنگ ہے جس کا آپ نے آغاز کیا رنگ آف پاکستان کا، اس کی کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، اس کے رولز کیا ہیں، ریگولیشنز کیا ہیں، اس کا پیٹرن کیا ہے؟ جی، اس میں جیسے ہر گیم کے اپنے رولز ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پروفیشنل ریسلنگ کے حوالے سے اگر بولیں تو اس میں نا کچھ چیزیں ڈسکلوز کی نہیں جا سکتی، اور لیکن میں جنرل اگر آپ کو یہ بتا دوں تو یہ اسٹیمنا کی گیم ہے، سٹوری لائن، اسٹیمنا۔ جیسے کہ آپ کرکٹ میں دیکھیں کہ اگر کوئی بیٹسمین شاٹ کھیلتا ہے تو اندر سے کیچ ہو تو آؤٹ، اور باہر سے ہو تو چھکا ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس میں بونز کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ جس طرح وہ کک کرتے ہیں تو اس میں جیسے مکس مارشل آرٹس میں تو بالکل اسٹریٹ فری سٹائل فائٹ ہوتی ہے، تو ریسلنگ میں زیادہ مسل کا یوز ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کے جتنے بھی رولز ہوں گے وہ آئیں گے اس کے مسل یوز میں، پلس اس کی جو ہے وہ اسٹیمنا گیم ہوتی ہے یہ اصل میں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے سفر میں جب آپ نے رنگ آف پاکستان کی بنیاد رکھی تو بڑا مشکل یہ کام ہے ایک نئے پروجیکٹ کو لے کے چلنا، اور پھر اتنے بڑے پیمانے پہ جیسے آپ نے بتایا اسلام آباد والے ایونٹ کا، تو آپ کو سپورٹ کن لوگوں نے کیا؟ ایک تو پاکستان میں اس کی جو ہے نا فالوئنگ بہت ہے، لیکن ٹی وی پہ دیکھا ہے لوگوں نے، تو لوگوں کو پتہ ہے ریسلنگ کو کس طرح دیکھنا ہے، کس طرح اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اس میں آئی تھنک فرسٹ ٹائم ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ اس کو اس طرح پبلسائز کر سکیں، لیکن منیمم ٹائم میں ایک تو کراؤڈ بہت گیدر ہوا، میڈیا نے ہماری بہت سپورٹ کی، اور سب سے امپورٹنٹ میں آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب ہم نے آئیڈیا شیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس میں پاکستان کی امیج بلڈنگ ہے، جو ریئل امیج ہے پاکستان کا وہ دکھے گا، تو ہم تو ہیں بھی ویسے ہاسپٹیبل لوگ، تو انہوں نے بڑی سپورٹ کی۔ تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نے بھی جو ہے وہ کوئی ایسا ہرڈل کریٹ نہیں کیا، تو سموتھ تھا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں آپ ایک ریسلنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں، اس کا کیا ویژن ہے اور وہ کس طرح سے کام کرے گا؟ ایکچولی یہ کام ہونا تو بہت جلدی اور بہت پہلے چاہیے تھا۔ جیسے سی ای او نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ریسلنگ کے وینیوز نہیں تھے، رنگز نہیں تھے، پروڈکشن ٹیمز نہیں تھیں، تو ہمیں موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کرنی پڑی ہیں، جس میں ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے اکیڈمیز بنانے میں۔ ادروائز جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ کراچی ہماری تقریباً اکیڈمی ریڈی تھی، لیکن ابھی وہ تھوڑا سا وہ ڈیلیز کا شکار ہے۔ گجرانوالہ میں ہمارا پلان تھا، لاہور میں تھا، لیکن ابھی اگر ہم اسلام آباد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، اور ہوپ فلی ہم اس کو بائی اینڈ آف جنوری یا اسٹارٹ فیبرری میں اس کو اناؤنس کر دیں گے، اس کی انوگریشن کر دیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے سٹارٹ کریں گے اس کو، جس میں پورے ملک میں ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے کچھ شو کنڈکٹ کیے جائیں یا وٹ ایور اٹ از، جس طریقے سے بھی ہم اس کو، ابھی وہ پائپ لائن میں ہے۔ وہاں پہ جو انٹرنیشنل ٹرینر ہوں گے، جو انٹرنیشنل ریسلرز کو، جو بڑی سیلیبریٹیز کو جنہوں نے ٹرین کیا ہوا ہے، ان کو یہاں پہ ہم نے انوائٹ کرنا ہے، جس سے بات ہماری ہو چکی ہے۔ تو ٹیلنٹ کو لینا ہے، اس ٹیلنٹ کو یہاں پہ ٹرین کرنا ہے، پھر پاکستانی ٹیلنٹ کو ہم نے باہر بھیجنا ہے، یورپ میں، یو کے میں، یو ایس میں ہم نے فائٹ کروانی ہے۔ وہاں کا ٹیلنٹ یہاں آئے گا، یہاں کا ٹیلنٹ وہاں پہ جائے گا، تو ہم بہترین طریقے سے کولیبریٹ تبھی کر سکیں گے
انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ جب ہمارا اپنا یہاں پہ ٹیلنٹ تیار ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلدی ہو جائے گا اس کی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بیسک کرائٹیریا آپ کے پاس ایڈمیشن کا یا اس ریسلنگ میں آنے کا وہ کیا ہے؟ دیکھیں اوور آل یہ ریسلنگ جو ہے نا پروفیشنل ریسلنگ وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ کیٹرز آل. تو اس میں آپ جس بھی جسامت کے ہیں آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ اپنا اپنا کیریکٹر ہوتا ہے. جیسے میں کچھ نام لوں گا، براک لیزنر ہیں اور کھلی ہیں یا گولڈ برگ ہیں، ان کے مقابلے میں رے مسٹیریو جیسے دیکھیں وہ جو ہے کانٹراسٹ ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے. تو ہر بندہ ریسلنگ سے ریلیٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ بلکی ہے یا چاہے وہ ایتھلیٹک ہے. تو اس میں بیسک کرائٹیریا یہی ہے کہ وہ مینٹلی ساؤنڈ ہو آف کورس اور فزیکلی ساؤنڈ ہو. ان کا ایک ہم اسٹینڈرڈ چیک اپ کروایا کریں گے بیفور وہ اسٹارٹ کریں ٹریننگ. تو بیسکلی فٹنس جو ہے بیسک وہ ہو. اس کے بعد پھر ہم جو پروفیشنل ٹریننگ ہے وہ ان کو ڈفرینٹ اسکیجولز ہیں تو اس پاتھ میں لے جاتی ہے. سر آپ کے پسندیدہ ریسلرز کون کون سے ہیں؟ ایک تو ان میں سے نہیں رہے دی الٹیمیٹ واریر. میں بہت زیادہ لائک کرتا تھا ان کو، بچپن میں بہت دیکھا ہے ان کو. ان کے علاوہ انڈرٹیکر ہیں، گولڈ برگ ہیں، رے مسٹیریو ہیں، جو بڑی اچھے اور بڑے جو پازیٹیو رولز ہیں. تو خواہش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی لے کے آئیں پاکستان. سر آپ دونوں کی ملاقات ہے ان لوگوں سے؟ جی بالکل ہے، اور گولڈ برگ سے میں ملا ہوں. اسپیشلی جب میں ان سے ملا تھا تو اپنی فیملی بھی ساتھ لے کے آیا تھا. دیٹ واز این آنر. انڈرٹیکر سے میں ملا، رے مسٹیریو سے ملا، تو مارک ہینری ہیں ایک ریسلر، ان سے ملا. تو سارے ٹاپ کے ریسلرز ہیں. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو پاکستان کے بارے میں پرسیپشن تھا نا وہ بڑا پازیٹیو تھا. شروع میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم تھوڑا مشکل تھا ان کو لے کے آنا، لیکن جب یہ لوگ واپس گئے ہیں نا، کیونکہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے، تو انہوں نے جا کے پاکستان کی بڑی تعریفیں کی. تو اس کی وجہ سے ہم جانے جاتے ہیں اس سرکل میں. تو میں جس سے بھی ملا آئی وازنٹ اے اسٹرینجر. تو جانتے تھے کہ عمران اور عاصم شاہ صاحب یہ رنگ آف پاکستان کے اونرز ہیں، فاؤنڈرز ہیں، اور یہ اچھے لوگ ہیں، اچھا ملک ہے ان کا، یہ اچھے آرگنائزرز ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں. سو دیٹ واز، تو ہماری جو کنورسیشن تھی ان سے وہ 5 منٹ تو ریسلنگ پہ تھی، لیکن ریسٹ آف دا ٹائم جو تھی وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ تھی. سو دے بیکیم فرینڈز ایکچولی. سر یہ جو خواب آپ نے دیکھا رنگ آف پاکستان کو پاکستان میں لانچ کرنے کا، اس کے ذریعے آپ امپیکٹ کیا کریٹ کرنا چاہتے تھے؟ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے کہ جو اگر ہم سٹارٹ کی بات کریں، جس کو دیکھ کے یہ خواہش پیدا ہوئی تھی، تو اس میں ہمارا ایک میکنزم بنا تھا کہ کیونکہ لوگ آنے کے لیے ریڈی نہیں تھے سٹارٹ میں، کہ پہلے ان کے جو سی ای اوز ہیں جن کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے اور چند جو مین ریسلرز ہیں وہ پاکستان آئیں اور آ کے وہ دیکھیں پاکستان ٹی وی میں جو دکھایا جاتا ہے نیوز میں وہ کون سا ہے اور ریئل میں کون سا ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی ان کو کہ آپ ایک دفعہ وزٹ کریں. جب انہوں نے وزٹ کیا تو ابھی وہ جانے سے پہلے ہی انہوں نے یہاں سے اوکے کر دیا تھا ہمیں ایونٹس کے لیے، جو شوز تھے مین شوز کے لیے. تو ہم نے ٹارگیٹ تقریباً وہاں پہ ہی اچیو کر لیا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی آپ کسی بھی انٹرنیشنل ریسلر، پروفیشنل ریسلر سے بات کریں تو وہ پاکستان میں ROP کے لیے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے. تو اصل میں ہم نے جو اپنا امیج دینا تھا، پلس جو ہم کس طرح کے لوگ ہیں، ہم کتنے ہاسپٹیبل ہیں، ہم کتنے کیئرنگ ہیں، ہم کتنے لونگ ہیں، ہم نے اصل میں وہ چیز بھی پہنچانی تھی سپورٹ کے ساتھ ساتھ. تو الحمدللہ ہم نے وی ہیو ڈیلیورڈ اٹ. سر اگر ہم کمپیئر کریں اس کو باقی سپورٹس کے ساتھ تو اس میں جو انجری کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کی سیفٹی کے لیے آپ نے کیا میئرز لیے ہوئے ہیں؟ کیا وہ انٹرنیشنل پیرامیٹرز پہ وہ چیزیں آپ کی کوالٹی وائز فٹ ہوتی ہیں؟ ایتھلیٹکس یہ مکس ہے اس کا، اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ یہ دو ہیں. تو اس میں کافی اللہ کے کرم سے کچھ ایسا پرابلم نہیں ہوا. اور جب یہ ریسلرز واپس گئے تو میں نے ان سے فیڈ بیک لیا کہ بھئی آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے انتظامات کو. تو انہوں نے ہمیں تھمز اپ دیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل جیسے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے رنگز اور سب کچھ، کمفرٹیبلٹی سب کچھ ویسا ہی تھا. تو اب تو ہماری اپنی ٹیمیں یہاں پہ تیار ہو گئی ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچر یقیناً آپ نے سنے ہوئے ہیں، آپ کی ان سے ملاقات بھی، اچھا تعلق بھی ہے. ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑے کم اس لیول کے جو لیجنڈز ہوتے ہیں وہ قوموں میں بڑے کم پیدا ہوتے ہیں اور پرائس لیس لوگ ہیں. اور دیکھیں آپ اگر ہسٹری بھی دیکھیں تو موٹیویشنز اور کاؤنسلنگ سے عقیدے بنتے ہیں.
وہ عقیدے آپ کو کس لیول تک لے کے جاتے ہیں کہ ایون وار سے پہلے یا کسی بھی پیس پروسیس میں تاریخ میں بھی ایک موٹیویشن سپیچ ہوتی تھی یا اس میں نا لوگوں کا عقیدہ اس میں بلیف بنتا ہے اس چیز سے. اور جن گراؤنڈز پہ اور جن وینیوز کے اندر شاہ صاحب کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اپریسیشن بڑا چھوٹا لفظ ہے. اتنی اس دور میں پازیٹیوٹی پھیلانا اور بائی آل مینس پازیٹیوٹی پھیلانا اور کریکٹر بلڈنگ کرنا, اس میں یہ بڑی بات ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ پرائس لیس ہوتے ہیں, قدر کرنی چاہیے. یہ ایسٹ ہیں, قوموں کے ایسٹ ہوتے ہیں, ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے. اور ماشاءاللہ پھر فرد واحد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک فاؤنڈیشن اپنی بلڈ کی ہے اور یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اس کو ایک ایز اے مینجمنٹ اور اس کو ایک فاؤنڈیشن بنا کے چلنا ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ. بہت بہت شکریہ سید عاصم علی شاہ صاحب اور عمران شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے نئے پروجیکٹ, ان کی کمپنی رنگ آف پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کس طرح یہ پاکستان کو ایک اچھے برانڈ کے طور پہ بیرون ممالک میں بھی ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی ایک کوشش ہے, کاوش ہے, اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.